बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस। और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू है मासूम बच्चों पर मुआशरे में तशद्दुद। नाज़रीन, इस मौजू के हम दो पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। आज इसका अखलाकी और मुआशरती पहलू अपने सामने रखते हुए उस पर बात करेंगे, और आइंदा आने वाली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मुतलका कानून की रोशनी में इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेंगे। आप जानते हैं कि मासूम बच्चे जो होते हैं वो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, किसी भी कौम का कल होते हैं, किसी भी कौम का फ्यूचर होते हैं। मासूम बच्चों पर जो तशद्दुद मुआशरे में रवा रखा जाता है उससे मुतल्लिक आप जानते हैं कि अक्सर आपको सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने को मिलती होंगी जिनमें मासूम बच्चों पर तशद्दुद दिखाया जाता है, उन पर मार पीट दिखाई जाती है। और फिर अक्सर ऐसे मुकदमात में और ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन तकाज़ा इस अमर का है और ये बात ज़रूरी है कि ऐसे मुल्ज़िमान को ऐसी सज़ा दी जाए कि मुआशरे में वो एक इबरत का निशान भी बन सकें और मुआशरे में मासूम बच्चे जो हैं वो उनके जुल्म और सितम से, उनकी दरिंदगी से महफूज भी रह सकें। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो कल के बड़े होते हैं। आज जो मासूम बच्चा है कल उसने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मैदान अमल में आना होता है। इन बच्चों पर जो तशद्दुद मुआशरे में मुख्तलिफ़ हालतों में रवा रखा जाता है, उन पर जब हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि वर्कशॉप्स के अंदर इन्हें मार पीट का निशाना बनाया जाता है। बाज़ारों में, दुकानों पर काम करने वाले बच्चों को मार पीट का और तशद्दुद का, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह कई ऑफिसेज़ के अंदर, दफातर के अंदर काम करने वाले मासूम बच्चों पर जुल्म और सितम ढाया जाता है। इसी तरह घरों के अंदर काम करने वाले बच्चे और बच्चियां, जिन पर उनके जो मालिकान होते हैं, जो घर के मालिकान होते हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी खिदमत के लिए, अपनी नौकरी और मुलाजमत के लिए रखा होता है, वो भी उन पर बेईमाना तशद्दुद रवा रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन तमाम जगहों पर, इन तमाम मैदानों के अंदर जहाँ बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात, सबसे ज़्यादा इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात यह है कि हमारे उन इदारों के अंदर जो तालीमी इदारे कहलाते हैं, जहाँ तालीम दी जाती है, जहाँ इल्म का ज़ेवर जो है वो बच्चों को पहनाया जाता है, जिनकी ये असातिज़ा की ये ड्यूटी और फ़र्ज़ मनसबी होता है कि वो तालीम के ज़ेवर से बच्चों को आरास्ता करते हैं, उनकी रूहानी और ज़हनी तरबियत करते हैं और उनको तालीम देते हैं और इल्म देते हैं। उन तालीमी इदारों के अंदर, चाहे वो स्कूल की सूरत में हो या मदारिस की सूरत में हो, देखने में ये आता है कि वहाँ भी मासूम बच्चों पर टीचर के ज़रिए और उस्ताद के ज़रिए इंतहाई खौफनाक तशद्दुद देखने में आता है। उन्हें सज़ा के नाम पे मारा पीटा जाता है और अक्सर उस जिस्मानी तशद्दुद का नतीजा ये निकलता है कि बच्चों को ऐसे ज़ख्म आते हैं, जिस्मानी तौर पे उन्हें ऐसी इंजरीज़ कॉज होती हैं कि कई दफ़ा उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। कई बच्चे जो हैं अपनी सलाहियत समात से महरूम हो जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, कई दफ़ा उनके हाथ टूट जाते हैं, उनके बाजू टूटे हुए देखे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है कि एक ऐसी तालीम देने वाली जगह, एक ऐसी दरसगाह जहाँ पे मासूम बच्चों को इसलिए भेजा जाता है कि उनकी रूहानी, उनकी ज़हनी तरबियत करके उनको मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाएगा और उनको ज़ेवर इल्म से और ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके उनकी ऐसी पुरकशिश और ख़ूबसूरत शख्सियत बनाने का अमल जो है वो उसकी तश्कील की जाएगी, जो कल को मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मैदान अमल में आएंगे। बच्चा, जो मासूम बच्चा होता है नाजरीन, वो उस उम्र में होता है या उसका एज स्टेज वो होता है कि उसका जहन और उसके दिलो दिमाग एक सादे कागज़ की तरह होते हैं, एक वाइट बोर्ड की तरह होते हैं, एक ऐसी सादी तख्ती की मानद होते हैं जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, जिस पर कोई नक्शो निगार मौजूद नहीं होते।
لیکن آپ ایسی عمر میں اس معصوم بچے کے ذہن میں اس سادہ تختی پر، اس کورے کاغذ پر جو چیز بھی لکھتے ہیں، جو نقش اس پر آپ بناتے ہیں، وہ ساری زندگی مستحکم رہتا ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا، اور وہ اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کی شخصیت کا، اور اس کے طرز گفتگو کا، اس کی زندگی کا اور اس کی پرسنالٹی کا ایک لازمی جزو اور حصہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وقت ہوتا ہے کہ انہیں علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، انہیں ان کے دل و دماغ میں علم کی دولت کو بذریعہ دلیل جو ہے وہ راسخ کرنے اور بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سزا کے طور پر تعلیم دینے والا جو استاد ہے، جو انتہائی مقدس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، جو ایک انتہائی مقدس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے، وہ بچے کو تعلیم دینے کے لیے اور علم دینے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، تھپڑ کا استعمال کرتا ہے، اور کئی دفعہ تو مکے اور گھونسے اور لاتیں مارنے کا منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والا انسان جو معلم کہلاتا ہے، جو ٹیچر کہلاتا ہے، اور جسے استاد جیسی اصطلاح سے، ایک ایسے مقدس نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تعبیر کیا جاتا ہے، کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کے ذہن میں، اور ایسے انسان کے ذہن میں جو ابھی معصوم ہے، جو ابھی بچے کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے، جو کسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا اس کے ذہن میں تعلیمی نقطہ ڈالنے کے لیے اور اسے علم کی دولت دینے کے لیے کیا تشدد سزا کے طور پہ اس کا راستہ اختیار کرنا مناسب ہے؟ اس کا سوال صرف اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ علم دینے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے ڈنڈے کا استعمال، تشدد کا استعمال اور جبر کا استعمال اور زور کا استعمال اور دھونس اور دھمکی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ اخلاقیات حسنہ بھی اس کی مذمت کرتی ہیں، بین الاقوامی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، ملک کا قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ علم جو ہے وہ دلیل سے وابستہ ہے، وہ جبر سے اور تشدد سے وابستہ نہیں ہے۔ کسی کو علم زبردستی نہیں سکھایا جا سکتا، کسی کے دماغ میں تعلیم دینے کے لیے اور کوئی چیز پڑھانے کے لیے اسے تھپڑوں، ڈنڈوں اور مکوں کے ذریعے اس کے دماغ میں بات نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ معذرت کے ساتھ کہ جب استاد دلیل کے زیور سے آراستہ نہیں ہوتا، استاد کے پاس جب علم کی دولت نہیں ہوتی اور اسے پڑھانے اور لکھانے کا سلیقہ اور ہنر نہیں آتا، اور وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی زبان سے جب وہ بات نکالتا ہے، اپنی زبان سے جب وہ الفاظ کا اظہار کرتا ہے، اور کوئی بھی علم اور کوئی بھی تعلیم دینے کے لیے جب وہ لیکچر دیتا ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت اگر موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات اپنے اس سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد، اس سامنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ اور اس معصوم بچے کے دماغ میں بٹھا سکے، اور ایسی بٹھا سکے کہ اس کی بات بچے کے کانوں سے، اس کی سماعتوں سے ٹکرا کے واپس نہ آئے، بلکہ اس کے دل و دماغ پہ دستک دے اور اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور اس کے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ جب استاد یہ صلاحیت نہیں رکھتا اور اسے پڑھانے کی صلاحیت سے وہ محرومی کا شکار ہوتا ہے، یا اس کے پاس علم نہیں ہوتا، یا وہ اپنی بات اپنے بچے کے ذہن میں نہیں ڈال سکتا، تو پھر مجبوراً وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ڈنڈا اٹھاتا ہے، سٹک اٹھاتا ہے اور چھڑی اٹھاتا ہے، یا پھر تھپڑ کا استعمال کرتا ہے۔ اور کئی جگہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جسمانی سزا نہیں دیتا، لیکن وہ روحانی طور پہ اسپرچولی ایک مینٹل ٹارچر کا ذریعہ بنتا ہے، اور بچے کو اپنی بات منوانے کے لیے اسے گالیوں سے اس کی تواضع کرنا وہ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن علم جب دیا جاتا ہے تو اس کا ایک فطری، عقلی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ آپ پیار اور محبت کے ذریعے، ایک اچھے انداز گفتگو کے ذریعے، دلیل کے ساتھ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ استاد کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوں تو اور آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہو، تو پھر یہی منظر دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ نے بچوں کو کسی جرم کے نتیجے میں، کسی جرم میں آپ نے ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ کئی سکولوں میں، کئی مدارس میں دیکھنے میں یہ آتا ہے
کہ آپ اس طرح انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی سنگین جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. کسی مجرم کو، کسی بڑی ایج کے مجرم کو جو کسی سنگین جرم میں بھی ملوث ہوتا ہے، اس کا بھی جب کورٹ آف لا ریمانڈ دیتی ہے تو مارنے کی اجازت نہیں دیتی. پولیس اس پہ تشدد نہیں کر سکتی. کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی، کسی بڑے سے بڑے ملزم کو بھی جب کسٹڈی میں لیا جاتا ہے تو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں اور ملکی قانون کی روشنی میں اس پر کسی قسم کا روحانی اور جسمانی تشدد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے برعکس آپ معصوم بچوں پر تعلیم کے نام پر، سزا کے نام پر، تربیت کے نام پر وہ بہیمانہ تشدد دیکھیں گے جنہیں سکھانے والا اور پڑھانے والا سزا کے طور پہ بیان کرتا ہے، اور اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر یہ انسان نہیں بنتا، اس کے بغیر، اس مار پیٹ کے بغیر اس کے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی. لیکن اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پڑھانے والا اور لکھانے والا خود بات بٹھانے کے ہنر سے آشنا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے معصوم بچے جن کے بارے میں سائیکولوجیکل سٹڈیز اور ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ تشدد بچے پر جب کیا جاتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے، صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور صلاحیت پہ کوئی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں پڑتا بلکہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس میں خود اعتمادی ختم ہوتی ہے، بچے میں جرأت اور استقامت کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے دل و دماغ کے اندر استاد کو ایک ظالم درندہ سمجھ بیٹھتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا خوف پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی اس کے دل و دماغ سے محو نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے ناظرین کہ بچوں کو تعلیم کے ذریعے ہم نے کل کا ایک باصلاحیت نوجوان پیدا کرنا مقصود ہے. ہم اس لیے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں کہ کل جب وہ اپنے مستقبل میں میدان عمل میں اتریں گے، پریکٹیکل لائف میں اتریں گے، تو وہ ملک اور قوم کی اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے ہر میدان کے اندر، تعلیم کے میدان کے اندر، سائنس کے میدان کے اندر، قانون کے میدان کے اندر، پولیٹکس کے میدان کے اندر، اور ریسرچ اور مطالعے کے میدان کے اندر، ٹیچنگ کے میدان کے اندر وہ ملک کی اچھے طریقے سے اور قوم کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکیں گے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے پر تشدد کیا جاتا ہے کیا اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی؟ کیا اس کے علم میں اضافہ ہوگا؟ کیا وہ ایک جرأت مند شہری بن سکے گا؟ کیا اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا؟ کیا کل وہ ایک پر اعتماد زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اور کیا اگر نہیں ہو سکے گا تو کیا ایک ایسا انسان ہم معاشرے کو نہیں دے رہے، ایک ایسا شہری نہیں پیدا کر رہے جو خوفزدہ ہے، جس کے اندر اعتماد نہیں ہے، جو علم کے نور سے منور نہیں ہے، جس کے اندر ریسرچ کی کوالٹیز موجود نہیں ہیں، جس کے اندر اتنا کانفیڈنس موجود نہیں ہے کہ وہ کل پورے اعتماد کے ساتھ اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کر سکے اور اسے کچھ ڈلیور کر سکے. ناظرین، یہ وہ اخلاقی پہلو تھے جن پر توجہ کی ہمیں ضرورت ہے. یہ تشدد اور اس کی اقسام، اس کی تعریف ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں متعلقہ قانون کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم خالصتاً قانونی پہلوؤں پر بات کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جسے یہ معصوم بچہ کہتے ہیں، اس بچے سے مراد کیا ہے. یہ بچہ چاہے میل کی صورت میں ہو یا فیمیل کی صورت میں ہو، قانون کسے بچہ کہتا ہے، بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے، بچے کی تعریف کیا ہے، تشدد سے کیا مراد ہے، یہ کریولٹی کیا ہوتی ہے، اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اور سزا کا کیا تصور پایا جاتا ہے، اور سزا اور تشدد کے اندر قانون کیا فرق واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، اور سزا دینے کا اختیار کس کے پاس ہے، اور کس حالت میں اور کس کیفیت میں سزا دی جا سکتی ہے، اور کیا سزا دی جا سکتی ہے جسمانی یا نہیں دی جا سکتی. اور دوسری چیز یہ بھی ہم متعلقہ قانون کی روشنی میں اگلی ویڈیوز کے اندر ہم یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ایک استاد، کیا ایک معلم، کیا ایک ٹیچر سزا کے نام پہ تشدد کر سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس پہ، اور کیا والدین تربیت کے نام پہ اور اصلاح کے نام پہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں.
یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں متعلقہ قانون کی روشنی میں اس چیز پہ بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسا انسان معصوم بچوں پر، چاہے سکول میں، چاہے مدارس میں، چاہے گھر کے اندر، چاہے بازار اور چوراہے اور فٹ پاتھ اور سڑک اور راستے اور راہوں کے اندر، یا کسی ورک شاپ میں، کسی دکان میں، کسی گھر میں، یا کسی آفس میں، اگر کوئی کسی معصوم بچے پر جسمانی تشدد کرتا ہے، اسے مار پیٹ کرتا ہے، اسے جسمانی ایذا پہنچاتا ہے، اسے انجریز دیتا ہے، تو قانون ایسے ملزم کے لیے، ایسے درندے کے لیے اور ایسے جانور کے لیے کیا سزا مقرر کرتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم متعلقہ قانون پر بات کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج تو ہم نے اس کا ایک معاشرتی اور اخلاقی پہلو ڈسکس کیا، نیکسٹ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہوگی، اور آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کی روشنی میں ڈسکس کی جائے گی۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل، یوٹیوب چینل لیگل ڈسکشن سبسکرائب کریں، اس کا بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ جب بھی کوئی کسی قانونی پہلو پر کوئی گفتگو اپلوڈ ہو تو وہ آپ تک پہنچ سکے، اور آپ اسے سن سکیں، اپنی آراء دے سکیں، اپنی سجیشنز دے سکیں، اور آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کامنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔